बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक वतन टीवी न्यूयॉर्क के लिए खुसूसी वीलाग के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह खुशखबरी सुनाई कि उन्होंने 300 बिलियन रुपए की जो ऑयल सेविंग है वो बलूचिस्तान के लिए मख्तस कर दी है। 3 खरब रुपए जो अवाम को मुंतकिल किए जाने थे, जिनको अवाम को फायदा पहुंचना था, वो बलूचिस्तान की सड़कों पर लगाने के लिए इन्होंने मख्तस कर दिए हैं। बलूचिस्तान के लिए वो क्या कुछ करते रहे हैं, माजी इस बात का गवाह है कि बलूचिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो पीपल्स पार्टी का दौर हो, चाहे वो पीटीआई का दौर हो, चाहे वो नून लीग का दौर हो, कभी नहीं बनाया गया। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि अखबारात में ये इश्तहारात छप रहे हैं कि 7 रुपए इतने पैसे पर यूनिट जो है वो बिजली सस्ती कर दी गई है। लोगों के घरों में कराची में बिल आ रहे हैं 41 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, 41 रुपए पर यूनिट, और स्लैब रेट कर लगाकर जो यूनिट्स हैं उनको बढ़ा दिया जाता है। जो रीडिंग ली जाती है वो महीने भर, 1.5 महीने के बाद ली जाती है ताकि वो स्लैब रेट बढ़ जाए, उस स्लैब के साथ आ जाए। तो रीडिंग की जो इतनी भी बेईमानी और बदउनवानी मची हुई है कि अवाम परेशान है। लोगों को कराची इलेक्ट्रिक एक माफिया बन गया है और इस माफिया ने लूट का वो खसूट का जो बाजार गर्म किया है वो अजीबोगरीब है। जिन इलाकों में लोग बिल नहीं देते वहां लोड शेडिंग होती है। जो लोग बिल नहीं देते उनकी बिजली काटने के बजाय उस पूरे इलाके के लोगों को सजा दी जाती है और उनसे कहा जाता है उन लोगों पर दबाव डालें जो बिल नहीं देते। जब के इलेक्ट्रिक एक ताकत रखते हुए उन लोगों पर दबाव नहीं डाल सकती तो अवाम किस लिए जाकर उन लोगों पर दबाव डाले? उन्हें क्या पता कि कौन बिल देता है या नहीं देता? ये तो के इलेक्ट्रिक को पता है। ये सारे बहाने और ये बिल, इस बिल में जो बिल आता है उसके अंदर 25,000 से ज्यादा, 25,500 रुपए का बिल भेज दिया जाता है और इसमें 5,000 के करीब टैक्सेस लगे हुए हैं। कहा था कि टीवी फीस नहीं ली जाएगी, टीवी फीस लगी हुई है। और तो और बल्दिया कराची अपनी फीस इसके अंदर ठूसे हुए हैं और टैक्सेस जो है वो अलग हैं। यानी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी सेल्स टैक्स, ये दोनों टैक्सेस के इलेक्ट्रिक को अपनी जेब से अदा करने हैं, लेकिन नहीं है। तो वजीर आजम साहब जो ये एहसान कर रहे हैं बलूचिस्तान के ऊपर, कौम की गर्दन काटकर, अपने मराहत जो उनकी तबक़े अशराफिया की मराहत जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड की रिपोर्ट के मुताबिक 17.4 अरब डॉलर हैं, 17.4 अरब डॉलर सालाना, वो देना। ये बताएं कि कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं जो अपनी जेब से अपना बिजली का बिल देते हैं और उनका बिजली का बिल कितना आता है? 461 यूनिट पर बिजली का बिल 25,000, 25,500 है और मराहत मिलती हैं ब्यूरोक्रेट्स को, सरकारी मुलाजमीन को, और दीगर अफसरान को, वज़रा को 1,000, 2,000 यूनिट पर। आप सवाल कीजिए ये मुफ्त में क्यों इस्तेमाल करते हैं? और 600 लीटर पेट्रोल माहाना क्यों इस्तेमाल करते हैं? वो पेट्रोल, वो मराहत, वो 600 लीटर मराहत, पेट्रोल की मराहत बलूचिस्तान के फंड में क्यों नहीं आई? सिर्फ अवाम की जेब से निकालने के लिए खुशखबरी सुना रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसमें इन लोगों का भी किरदार है। वहां पर आप वहां के मुकामी लोगों को मुलाजमतें क्यों नहीं देते?
اور سارے معاملات سرداران کے ساتھ کیوں طے کرتے ہیں؟ آپ یہ بتلائیے کہ یہ سرداران جو بلوچ عوام کی جو گردنوں پر چھری چلاتے رہے ہیں، ان کو پسماندہ رکھے ہوئے ہیں، ان کو تعلیم نہیں دیتے، یہ سرداران بلوچستان کے لوگوں کو آگے آنے ہی نہیں دیتے۔ بلوچستان کے ساحلی علاقے کے کتنے لوگ پاکستان نیوی میں ہیں، مجھے یہ بتائیے۔ بلوچستان کے ساحلی علاقوں کے لوگ کتنے شپنگ کارپوریشن میں ہیں، یہ بتائیے۔ اور ان کو تربیت کیوں نہیں دی جاتی؟ یہ سارے سوالات ہیں۔ میں آج بھی یہی سوال کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں بلوچستان کی یہ جو ہے وہ سلامتی عزیز ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں کہ آپ پورے ملک کی سلامتی داؤ پہ لگا دیں۔ پیٹرول کی قیمتیں دنیا بھر میں بے انتہا کم ہوئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں بجلی کے بل پہ بھی اثر پڑنا چاہیے، کیونکہ آپ بجلی جو ہے پیٹرول سے بنا رہے ہیں۔ اور یہ سلسلہ شروع ہوا تھا 1980 میں، جب نواز شریف صاحب ابھر رہے تھے، اور پھر جب یہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے وابڈا میں فوج کو داخل کیا۔ یہ ایک سازش تھی، ہر کام میں یہ فوج کو آگے کرتے ہیں اور پیچھے اپنا کمیشن بناتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں آئی پی پیز میں زیادہ تر آئی پی پیز نون لیگ سے وابستہ لوگوں کی ہے، یہ تو ریکارڈ پر ہے، سب نے بتایا۔ حمزہ شہباز کی بھی آئی پی پیز ہے، تو ان کی آئی پی پی ہے، حمزہ شہباز کی آئی پی پی ہے، کسی اور صاحب کی آئی پی پی ہے، محمد امن شاہ کی آئی پی پی ہے۔ تو یہ آئی پی پیز خون لوٹنا چھوڑ رہی ہیں۔ اب اس کے بعد آپ ڈسٹریبیوشن کمپنیوں بھی بنائیں گے پرائیویٹ، اور لغاری صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اس کو نجی شعبے میں بھی دے دیں گے۔ تو کنٹرول کون کرے گا؟ اس نجی شعبے کا کنٹرول کس کے پاس ہوگا؟ کون ان سے پوچھے گا کہ یہ تم جو بل بھیج دیتے ہو؟ ان سے کہا کہ بل مختصر ہونا چاہیے، تو انہوں نے بل کا سائز مختصر کر دیا، بہت چھوٹا سا بل کا سائز کر دیا۔ کیا بے وقوفی کی بات کرتے ہیں؟ دنیا میں کہیں بھی جس ریٹ سے، جس نرخ سے پاکستان میں بجلی بیچی جاتی ہے، کہیں نہیں ہوتا۔ جہاں پر زیادہ بجلی کا استعمال ہوتا ہے ان کے بل میں کمی آتی ہے، ان کے ریٹ میں کمی آتی ہے۔ یہاں بڑھائے جاتے ہیں، اور لوگوں کو کہا کہ سولر لگاؤ، جب سولر لگ گیا تو ہڑبڑا گئے، مینج نہیں کر سکے، اس لیے کہ اس سولر کے لگنے سے ان کی صلاحیتوں پر، ان کی کمائی پہ اثر پڑنے لگا، جو کچھ یہ بھر رہے تھے۔ پیٹرولیم پر لیویز بڑھا دی گئی، ٹیکسز بڑھا دیے گئے۔ تو ایک محتاط اندازے کے مطابق پیٹرولیم کی قیمت پر 200% ٹیکس ہے، جو پیٹرول کمپنیوں کو، پیٹرول پمپوں کو دینا چاہیے اپنی آمدنی میں سے، وہ عوام سے وصول کیا جا رہا ہے۔ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا وہ کام ہو رہا ہے۔ اسی لیے واضح طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 17.4 ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں سے یہ کماتے ہیں، ان کی مراعات، مفت مکان کا کرایہ، جن لاکھوں تنخواہ۔ ایک وکیل صاحب نے بلبلا کر احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ایک ریٹائرڈ جج روزانہ 25,000 روپے اپنی پینشن کی مد میں پاتا ہے، روزانہ 25,000 روپے۔ یہ بتائیے ایک عام آدمی جو کمائی کرتا ہے اس کی کم سے کم تنخواہ 25,000 روپے یا 37,000 روپے کی گئی ہے۔ مجھے بتائیے کہ کس طریقے سے وہ اپنی زندگی گزارے۔ نون لیگ نے بہت بڑا جرم کیا بجلی کے حوالے سے، توانائی کے حوالے سے۔ یہ وہاں ضرب ماری ہے جہاں سے پاکستان کی پروڈکشن ہوتی تھی، پانی سے بجلی بنتی تھی، سستی تھی، کارخانے زیادہ تھے، لوگ کام کرتے تھے، لوگوں کو روزگار میسر تھا، قیمتوں میں استحکام تھا، ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر زیادہ تھی۔ تو یہ ایک سازش کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا، اور اب کہہ رہے ہیں
بلوچستان کے لیے 300 بلین روپے 3 خرب روپے یہ خرچ کریں گے. اس کا کون حساب دے گا؟ یہ جو FBR ٹیکس وصول کرتا ہے، یہ جو ہم سے ٹیکس وصول کیے جاتے ہیں کب بلوں میں، پیٹرولیم میں، ان کا حساب کیوں نہیں دیتے؟ ایک محتاط اندازے کے مطابق ہم جب لگاتے ہیں اندازہ کہ جو موبائل فون کارڈ میں 25 سے 30 روپے حکومت کو جاتے ہیں، اس کا حساب نہیں ملتا. اگر ہم اس کا حساب لگائیں، ملک بھر میں موبائل یوزروں کی تعداد کوئی 20 کروڑ کے قریب پہنچ گئی ہے. 18 سے 19 20 چلیے ہم کہتے ہیں 18 کروڑ ہے. یہ ان کے اپنے ڈیٹا کے مطابق ہے. اور یہ 18 کروڑ ہر ہفتے، بہت محتاط اندازہ لگائے، 100 روپے کا کارڈ استعمال کرتے ہیں. اوسط ایوریج زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم اس ایوریج کا بھی اندازہ لگائیں تو وہ رقم ملک کے بجٹ سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. وہ کہاں جاتی ہے؟ عوام کو آرام پہنچانے کے بجائے، عوام کو آسائش دینے کے بجائے، رعایت دینے کے بجائے انہیں تنگ کیا جا رہا ہے. یہ سب دھوکہ ہے، فریب ہے. ہمیں یقین نہیں کہ یہ 30 خرب روپے یا 3 خرب روپے بلوچستان کے اوپر خرچ ہوں گے. نہیں، یقین ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر آپ بلوچستان سے مخلص ہوتے تو یہ صورتحال ہی نہیں پیدا ہوتی. بلوچستان کے مسائل کا علاج یہ ہے، سرداروں کو الگ کرو، عوام سے رابطہ قائم کرو. یہ سردار آپ کو بلیک میل کرتے ہیں، سچی بات ہے. یہ سردار بلیک میل کرتے ہیں. جو عوامی نمائندے ہیں ان کو نہیں اٹھنے دیتے، ان کو نہیں آنے دیتے. جو سردار احتجاج کرنے جا رہے ہیں، لانگ مارچ کر رہے ہیں، ان کے باپ بھی گورنر تھے، ان کے باپ بھی چیف منسٹر تھے، جو خود بھی چیف منسٹر رہ چکے ہیں. جب تک یہ چیف منسٹر ہوں گے تب تک تو بلوچستان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جب یہ چیف منسٹر نہیں ہوں گے تو بلوچستان کا مسئلہ ہوگا. یہ تمام لوگ بلوچستان کے وسائل پہ بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں، معدنیات پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی معدنیات کے ذریعے اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ اپنے لوگوں کو نہیں آنے دینا چاہتے. چھوٹے لوگوں کو، اپنے سے جو کمتر لوگ ہیں ان کو سامنے نہیں آنے دینا چاہتے. تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کچھ شہباز شریف صاحب نے کیا ہے بلوچستان کے نام پر، کیا یہ قابل قبول ہے؟ کیا ہم اس کو قبول کر لیں؟ جو کچھ بجلی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، جو کچھ لوگوں کے مہنگائی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، کیا ہم یہ تو قبول کر لیں؟ یہ اپنی تنخواہیں تو 100% بڑھا دیتے ہیں، لیکن لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بند کر دیتے ہیں. پابندیاں، مختلف اداروں میں ملازمتوں پہ پابندیاں، کوئی داخل نہیں ہو سکتا. PIA پابندی، PIA برباد ہو گیا، یہ برباد کر دیا فلاں سیاسی PIA وہ برباد کر دیا، سیاسی بھرتیوں نے برباد کر دیا. آپ PIA کے اندر سیاسی بھرتیاں کب ہوئی؟ کس نے کی؟ وہ سب آپ ہی لوگ تھے. کہنے کی بات ہے، ایک سینیٹر تھے، انہوں نے آتے ہی مسلم لیگ نون کے سینیٹر تھے، PIA سے تعلق تھا، اپنے بھائی کو، چھوٹے بھائی کو، فلاں کو، بھتیجے کو، سب کو PIA میں بھر دیا. تو سیاسی بھرتیاں کس نے کی تھی؟ لیکن جو چھوٹے ملازمین ہیں، جو چھوٹے کام کرتے ہیں، ٹکٹنگ ہو، مارکیٹنگ ہو، ادھر ہو، وہاں پر آپ نے کس کو بھرتی کیا؟ سب کے روزگار بند کر دیے اور ملک کے اس قومی اثاثے کو اللے تللے خود خریدنے کے لیے تیار ہو گئے اور PIA کو پنجاب ایئر لائن کا نام دینے لگے. قومی ایئر لائن کے نام کو پنجاب ایئر لائن کہنا چاہتے ہیں. یہ پھر ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا سندھ کینال کا، تاکہ لوگوں کے اندر نفرتیں بڑھ جائیں. جو یہ ساری چیزیں تھیں، بہت سے معاملات ہیں جو پہلے لوگ کہہ چکے تھے. اب تمام چیزوں کو آپ کو کہنا چاہتے ہیں
کرنا چاہتے ہیں. ولی خان نے کہا تھا کہ یہ چولستان کے صحرا کو سیراب کرنا چاہتے ہیں سندھ کے پانی سے، بہت پہلے، اور اب بات سامنے آ گئی. اس لیے جناب شہباز شریف صاحب، ہمارے لہو کی بہار کب تک؟ کچھ اپنے دل پہ بھی زخم کھاؤ. ہمارے لہو کی بہار کب تک؟ تو یہ ختم کیجئے، مذاق بند کیجئے، پیٹرول کی قیمتوں کا فائدہ عوام تک پہنچنے دیجئے، بجلی کے بلوں میں سے سلیب ریٹ ختم کر کے بجلی کی جو پر یونٹ قیمت ہے، بجلی کی جو پر یونٹ قیمت ہے اس کو فکس کیجئے، 30 روپے کر دیجئے. لوگوں کو پتا تو ہو کہ اتنے یونٹ خرچ کیے اتنے ہو گئے. یہ سلیب ریٹ ختم کر دیں. یہ ملک کی معیشت کے لیے زہر ہے. ایک عام آدمی کی تنخواہ، آدھی سے زیادہ تنخواہ اور اس کی بلکہ ساری تنخواہ بجلی کے بل میں چلی جاتی ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ شرم کا مقام ہے. آپ کو نہیں معلوم کہ لوگوں پر کیا گزرتی ہے، کس طرح کماتے ہیں لوگ. آپ تو منہ میں سونے کا نوالا لے کے پیدا ہوئے ہیں. آپ کا بھائی وزیر اعظم، آپ وزیر اعلیٰ، آپ کا بھائی وزیر اعلیٰ تو آپ اس کے وزیر خزانہ، تو آپ وزیر اعلیٰ تو آپ کی، پھر اس کے بعد آپ وزیر اعظم تو آپ کا بیٹا وزیر اعلیٰ تو آپ کی بھتیجی وزیر اعلیٰ. یہ خاندانی ریاست کب تک چلے گی؟ ہمیں افسوس ہے، یہ افسوس کا مقام ہے. اور آپ اس وقت بیرون ملک سے آنے والے پاکستانیوں سے سرمایہ کاری کی دعوت مانگ رہے ہیں. ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر سرمایہ کاری کرو. آپ نے ملک میں سرمایہ کاری کا ماحول چھوڑا ہے. توانائی کی قیمتیں یہاں زیادہ، بجلی یہاں مہنگی، کرپشن یہاں، ملک میں امن و امان نہیں، کہیں یہاں حکومت کی رٹ نہیں. یہی سوال ہے کہ 300 ارب روپے بلوچستان کے لیے آپ نے مختص کیے ہیں، کیا یہ واقعی بلوچستان پر خرچ ہوں گے؟ اس سوال کا جواب آپ سوچیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.